हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम अहमद अलीमी। द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू की जितनी भी तहरीकात हैं, रुझानात हैं, जितने इदारे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अहम मकाम और सबसे ज़्यादा गर्मजोश, इनकलाब, मुतहर्रिक अगर कोई अदबी तहरीक है तो वो है तरक्की पसंद अदबी तहरीक। जब भी उर्दू के इर्तिक़ा के बारे में बात होगी, इसकी इर्तिक़ाई तारीख़ पर कोई कलम फरसाई करेगा, खामा फरसाई करेगा, कुछ लिखेगा, कोई लेक्चर देगा, तो तरक्की पसंद अदबी तहरीक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप यूँ कह सकते हैं कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बग़ैर इसकी तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि 1917 में इनकलाब रूस है, और रूस में एक इनकलाब आया जिसमें मज़लूम तबके ने ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ तख्ता पलट, और जहाँ पे आप मार्क्स हैं देख लीजिए, लेनिन हैं, इन लोगों ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। तो इसकी जो धमक है अदबी दुनिया में भी महसूस की गई, और ख़ास तौर से रूसी अदब आज भी देखिएगा इतना पावरफुल है कि उस अदब यानी रशियन लिटरेचर के आगे दुनिया का कोई भी अदब अभी उससे आँख मिलाने की ताकत नहीं रखता है। तो ये हुआ इनकलाब रूस की वजह से, और इसकी धमक जो है, जो मज़लूम तबके ने अपने हुकूक की, अपने राइट्स की बात की, तो इसकी जो धमक है अदबी दुनिया में भी महसूस की गई। और फिर इसके नतीजे में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई। वहाँ पे हिंदुस्तान से किसी ने शिरकत तो नहीं की, लेकिन यहाँ के कुछ तलबा थे, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, उन लोगों ने देखा कि अच्छा किस तरह से इनकलाब बर्पा हुआ है। तो समझिए कि इनकलाब रूस के नतीजे में ही पूरी दुनिया में एक जो अदीब थे, उदबा व शोरा थे, उन्होंने भी अपने अदब में बोला कि अब चलो जुल्फ़ व ज़ंजीर की बातों को छोड़ो, अब महबूब के हुस्न और रुखसार की बातों को छोड़ो, अब कुछ ऐसी बात की जाए कि जिसमें बहुत ज़बरदस्त मज़लूम तबके की अक्कासी हो, उनकी तर्जुमानी हो। तो इन्हीं वही यही वो फैक्ट्स हैं, वो अनासिर हैं जिसकी बुनियाद पर उर्दू में या पूरी दुनिया में आप कह लीजिए कि तरक्की पसंद अदबी तहरीक की बुनियाद पड़ी। तो उर्दू में 1935 में तरक्की पसंद अदबी तहरीक की बुनियाद पड़ी है, और जाकर के इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई है 1936 में हुई है। तो इसके जो समझिए कि जो रूह रवां हैं, अलम बरदार हैं, उसमें सज्जाद ज़हीर हैं, मुल्कराज आनंद हैं, डॉक्टर ज्योति घोष हैं, और दीन मोहम्मद तासीर हैं। ये वो तलबा हैं हिंदुस्तान के जो बाहर तालीम हासिल करने के लिए गए थे, और उन्होंने वहाँ पे इन चीज़ों को महसूस किया, और उस नहज पे अपने मुल्क में भी एक इनकलाब लाने की कोशिश की। और जब इन्होंने अपने मंशूर का ऐलान किया, तो सबसे पहले इनके इनके मंशूर पर, इनकी दावत पर किसने लब्बैक कहा? मुंशी प्रेमचंद ने लब्बैक कहा। तो उसकी बात मैं आगे करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो अफसानवी मजमुआ अंगारे है, इसको हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ते आगाज़ कहा जा सकता है। 1932 में एक अफसानवी मजमुआ शाये होता है जिसमें सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने हैं, रशीद जहाँ के अफसाने हैं, अहमद अली के अफसाने हैं, महमूदुज़ ज़फ़र का अफसाना है। तो इसमें जो अफसाने थे वो पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं सज्जाद हैदर यल्दरम जो अफसाने लिख रहे हैं, जिसमें रोमान है, जिसमें हुस्न व इश्क की बातें हैं, और एक तरह से रवां नस्र है। तो वो पहले के जो अफसाने लिखे जा रहे हैं, या फिर आपके अल्लामा राशिदुल खैरी के जो नावल हैं जिनको मुसव्विर गम कहा जाता है, तो उसमें जो अदब है, उसमें जो मतलब अनासिर हैं, जो कहानियाँ हैं, वो मज़लूम तबके की बात नहीं हो रही है। लेकिन ये जो अंगारे जब शाये हुआ, इसमें जो अफसाने लिखे गए, उसमें ऐसा लगा कि एक इनकलाबी धमक है। और यहाँ पर धीरे धीरे आप समझ ही रहे हैं कि 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, और ये वाक़या कब का है? 1932 का है। तो एक तरह से मुल्क में यहाँ के जो बाशिंदे थे, उनके दिल में आज़ादी की जो एक लहर पैदा हो ही गई थी। और ऐसे में कोई एक ऐसा अफसानवी मजमुआ का आना जिसमें इस तरह की और भी ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें लिखी गई हो, एक वलवला पैदा करने वाले अफसाने लिखे गए हों, तो जाहिर है 15 मार्च 1933 को गज़ट जारी करके अंगारे को ज़ब्त कर लिया गया। और ज़ब्त करना ही था कि इसकी शोहरत और ज़्यादा फैल गई।
تو سمجھیے کہ یہ افسانوی مجموعہ جو ہے انگارے ہیں یہ بالکل اہم ہے. اس سے سوالات آتے ہیں کہ اس میں کس کے کتنے افسانے شامل تھے، اور اس کی جو اشاعت ہے وہ تمام چیزوں کو آپ بالکل ذہن نشی رکھیے، اور یہ بھی آپ تصور میں رکھیے کہ یہی وہ افسانوی مجموعہ ہے جو ہندوستان میں ترقی پسند ادبی تحریک کا نقطۂ آغاز بنا. ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ وشل بلوور جسے کہتے ہیں وہ بنا. ترقی پسند تحریک کے جو بنیاد گزار ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں اول نمبر پہ ہیں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر. یہ وہ طلبہ ہیں جو وہاں مقیم تھے، اور انہوں نے وہاں بہت قریب سے دیکھا تھا کہ انقلاب روس کے نتیجے میں کیسے کانفرنس ہوئی، اور کس طرح سے ادبا کو اور شعراء کو کہا گیا کہ اب تم لوگ مظلوم طبقے کی عکاسی کرتی ہوئی نظمیں لکھو اور افسانے لکھو، ناول لکھو، جو کچھ بھی لکھ رہے ہو اس میں ایک سماج کی، معاشرے کی عکاسی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی خیالی دنیا میں مست رہو، الست رہو. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعور کی رو ناول کی ایک تکنیک ہے، اسٹریم آف کانشسنس جسے بولا جاتا ہے. اردو میں اسے سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کیا؟ سجاد ظہیر نے ہی انٹروڈیوس کیا. ان کا جو ناول ہے لندن کی ایک رات، یہ لندن میں خود مقیم بھی تھے، پڑھے بھی ہیں، اور ان کا جو ناول ہے لندن کی ایک رات، اس میں سب سے پہلے شعور کی رو تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی رمضان المبارک کا خاص اور سعید مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں میری کتاب کے لیے آفر بھی ہے. اگر آپ نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو فلیٹ 100% آف ہے. 355 کی صرف یہ بک آپ کو مل جائے گی، جبکہ اصل قیمت 450 روپے ہے. پلس پورے ہندوستان میں ڈیلیوری فری ہے انڈین پوسٹ کے ذریعے. تو اگر آپ نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو میری کتاب یہ کلیات ادب لے سکتے ہیں، جو کہ ابھی تک 3rd ایڈیشن تک کا سفر طے کر چکی ہے. تو طلبہ میں اس کی ڈیمانڈ ہے، تبھی یہ اتنا لمبا سفر طے کر چکی ہے. تو اگر آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر ہے، واٹس ایپ پہ آپ اپنا پوسٹل ایڈریس لکھ کر کے بھیجیں. اور یہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں وہ پریویس ویڈیوز میں جو میں نے لیکچر دیے ہیں سب کی PDF ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک موجود ہے، وہاں سے آپ PDF حاصل کر سکتے ہیں. اس لیکچر کی PDF بھی آپ ڈسکرپشن باکس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، ترقی پسند تحریک کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ حقیقت پسندی، دبے کچلے عوام کی نمائندگی، مظلوم طبقے کی آواز. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سجاد ظہیر، ملک راج آنند وغیرہ نے ترقی پسند تحریک کے منشور کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اب ہم ادبا و شعراء سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے افسانوں میں، اپنی نظموں میں، اپنی شاعری میں ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کی کوشش کیجئے، تو اس کا سب سے پہلے ویلکم کس نے کیا تھا؟ منشی پریم چند نے کیا تھا. اور سب سے پہلی کانفرنس کے یہ صدر بھی مقرر ہوئے تھے اور انہوں نے خطبہ بھی دیا تھا. خطبہ میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. یعنی حسن کا معیار بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو شعراء زلف و زنجیر کی باتیں کرتے تھے، عارض و رخسار کی باتیں کرتے تھے، محبوب کے کمر، رگ گل اور لب و رخسار کی باتیں کرتے تھے، اب وہ باتیں نہیں ہوں گی. منشی پریم چند نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں کھیت کی میڑ پر پسینہ بہاتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی عورت میں کوئی حسن نظر نہیں آتا تو تمہارا ادب پڑھنا بیکار ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں حسن کا معیار کیا ہے، کہ اب آپ کو گاؤں کے کھیت کھلیانوں میں، کسان کے پسینوں میں، دبے کچلے عوام کی آواز میں اور مظلوم طبقے کی رونے کی آواز میں اگر حسن نظر نہیں آتا ہے تو سمجھیے کہ آپ کا ادب لکھنا، ادب پڑھنا بیکار ہے. تو ادب برائے ادب نہیں، ادب برائے زندگی کا نعرہ کس نے دیا؟ ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں نے دیا. اور منشی پریم چند نے اپنے رسالہ ہنس میں ان کے منشور کو شائع بھی کیا، ان کی تائید کی. تو یہ وہ پہلے واحد شخص تھے جو خود پہلے اتنے بڑے افسانہ نگار تھے اور اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے اردو میں بھی، ہندی میں بھی، اور ان کی طرف سے حمایت حاصل ہونا. پھر علامہ ڈاکٹر اقبال کی طرف سے بھی ان کو اپنی حمایت حاصل ہوئی، علی سردار جعفری کی طرف سے حمایت حاصل ہوئی، حضرت موہانی کی طرف سے، نیاز فتح پوری، سب نے ان کو جو ہے اپنا سمجھیے کہ ایک طرح سے اپنی ویلیڈیشن دی، اپنی تائید دی. تو اس طرح
طرح سے ترقی پسند تحریک اردو میں جو ہے بہت پھل پھولنے لگی، یعنی اپنے ابتدائی دور میں۔ تحریک کی ابتدا میں ہی پریم چند جوش ملیح آبادی، میں نے پہلے عرض کیا، حضرت موہانی، ربندر ناتھ ٹیگور یہ تو شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا خطبہ لکھ کر کے بھیجا تھا۔ سروجنی نائیڈو، پنڈت جواہر لال نہرو، جو کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور کسی وزیر اعظم کا ترقی پسندوں کے جلسے میں شریک ہونا، تقریر کرنا بہت بڑی بات تھی۔ آنند نارائن ملا جیسی باوقار اہم شخصیات نے سجاد ظہیر کی حمایت کی اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد کو ایک مستحکم آغاز ملا۔ دیکھیے، ترقی پسند تحریک نے کیا کیا کہ ادب سے تبلیغ کا کام لیا۔ ادب سے کیا کیا؟ تبلیغ کا کام لیا۔ یہ بولا ادب برائے ادب نہیں، ادب برائے زندگی ہے، یعنی ادب سے اب زندگی کا کام لو۔ جیسا کہ اس سے وابستہ جتنے بھی شعراء ہیں، علامہ اقبال نے بھی وہ شعر کہا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ تو دیکھیے کہ کتنا بڑا زبردست نعرہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ جو ہے مجاز ہیں، مجاز بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تو پرچم بنا لینا آنچل سے ایک طرح سے انقلاب کی دعوت ہے۔ تو جتنے بھی شعراء ہیں اور پھر افسانہ نگار ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے افسانے لکھے کہ جس میں مظلوم طبقے کی نمائندگی ہوئی، یہ نہیں کہ صرف ایلٹ کلاس کی، طبقہ اشراف کی نمائندگی ہو۔ تو ادب سے تبلیغ کا کام لیا، اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب ترقی پسند ادبی تحریک کی مخالفت شروع ہوئی تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو بالکل ایک نعرہ بن کے رہ گیا ہے، اس میں ادب میں کوئی حسن، کوئی چاشنی باقی نہیں رہی، کوئی بھی کچھ بھی بس عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، مظلوم طبقے کی۔ ایسا کوئی ضروری ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، وہ اخلاقی طور پہ صحیح بھی ہے؟ ہو سکتا ہے جو رکشہ چلانے والا ہو بہت ظالم ہو، یعنی اس کے بات کرنے کا انداز بالکل غلط ہو، وہ اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرتا ہو، اوپر سے اپنے سے اوپر والوں کی عزت نہیں کرتا ہو، تو کوئی ضروری ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے اس کے اندر تمام حسن ہی باقی ہے؟ کیا اس کے اندر قبح نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے؟ تو اس برائی کو کون لکھے گا؟ تو یہ باتیں ہونے لگی تھی ادب اور تبلیغ کے حوالے سے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، دہقاں مطلب کسان، روزی آپ سمجھ ہی رہے ہیں، روزی روٹی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم، گندم مطلب گیہوں، خوشہ مطلب بالی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ ظاہر ہے کہ آج بھی دیکھیے کیپٹلسٹ کا زمانہ ہے، اور کیپٹلسٹ لوگوں میں ریسورسز پر قبضہ کن کا ہوتا ہے؟ کسان جو ہے اناج اگاتا ہے، لیکن اس ریسورسز پر قبضہ ہوتا ہے کیپٹلسٹ لوگوں کا، ان کو صحیح قیمت نہیں ملتی ہے، اور منوں کنٹلوں ان کے گیہوں اور ان کے دانے خرید لیے جاتے ہیں، پھر اسے اسٹاک کر دیا جاتا ہے کچھ دن کے لیے، اور دھیرے دھیرے ریلیز کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ دام میں بکے، اور وہی کسان پھر اپنی ہی پیدا کی ہوئی چیز کو جب خریدتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال کے یہاں بھی کچھ ایسے اشعار ہیں جیسے کہ یہ، جس سے ترقی پسند ادبی تحریک کو ایک طرح سے روشنی ملتی ہے، اور بعد کے لکھنے والوں نے جو اس تحریک سے وابستہ ہوئے، انہوں نے اس سے وابستگی اختیار کرنے پر اس کو ایک نمونہ کے طور پر لیا۔ اور جیسا کہ منشی پریم چند کی کہانی کفن ہے، رسالہ جامعہ 1936 میں پہلی بار شائع ہوئی، اور یہ کہانی بھی ترقی پسندوں کے لیے بہت نمونے کے طور پر شائع ہوئی، اور ان لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کے نیٹ جے آر ایف کے سلیبس میں ہی کہانی ہے بیجو کا، سریندر پرکاش کی جو کہانی ہے، اس میں بھی یہی کہانی ہے کہ دیکھیے بیجو کا اپنا حصہ مانگتا ہے، تو وہ ایک علامتی کہانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی نگہبانی کی ہے، میں نے اس کو کیپٹلسٹ لوگوں سے، یہاں پر جو پرندے آ جاتے ہیں وہ علامت ہے کیپٹلسٹ لوگوں کا، میں نے اس سے روکا ہے، تو مجھے بھی اپنا حصہ چاہیے۔ تو دراصل وہ علامتی کہانی اور ترقی پسند تحریک کے لیے ایک نمونہ بھی ہے۔ دیکھیے، انجمن ترقی پسند مصنفین کے جو مقاصد تھے کیا کیا تھے؟ تمام ہندوستانی زبانوں کے ادیبوں میں انجمن قائم کی جائے اور ان میں باہمی ربط و ضبط پر زور دیا جائے۔ نمبر 2 میں انہوں نے منشور میں لکھا تھا کہ ایسے ادیبوں کو یکجا کرنا جو ان کے نظریات سے اتفاق کریں۔
ایسے ادب کی تخلیق کرنا جو صحت مند نظریات پر مبنی ہو اور جس کے ذریعے ملک کو ترقی کی راہ پر آگے لے جایا جا سکے۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ترقی پسندوں نے آزادی کی راہ میں بھی اپنا بہت بڑا تعاون پیش کیا تھا۔ ہندوستان کو قومی زبان اور رومن رسم الخط کو قومی رسم الخط تسلیم کرنا، یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے، کنٹروورشیل مسئلہ ہے۔ ترقی پسندوں کی مخالفت بھی اسی بات پر ہوئی تھی، کیونکہ یہ رومن رسم الخط کو پروموٹ کر رہے تھے، اس کی تائید کر رہے تھے، اور آج کے وقت میں بھی رسم الخط کے حوالے سے وقت پر بہت زبردست باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی کئی مقالے لکھے ہیں جس میں ریختہ سرگرم عمل ہے۔ ریختہ کے یہاں رومن رسم الخط کو فروغ دینے کا رواج ہے۔ ریختہ نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے اردو کے حوالے سے، لیکن ان کے یہاں کچھ چیزیں ہیں جن پر انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فکر و نظر اور اظہار خیال کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا، وہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کی بھی نمائندگی کرتے تھے ترقی پسند ادبی تحریک والے۔ اور ادیبوں کے مفادات کا تحفظ، یعنی پروٹیکشن دینا، جو بھی رائٹرز ہیں ان کو کیا کرنا ہے، پروٹیکشن دینا ہے۔ تو یہ ان کے منشور میں چیزیں شامل تھی۔ اچھا، ایک چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہا جاتا ادبی تحریک یعنی ترقی پسند ادبی تحریک، یا جیسے ایہام گوئی ہے تو وہ رجحان ہے۔ تو تحریک اور رجحان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ جو تحریک ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ریٹن منشور ہوتا ہے، تحریری شکل میں اس کے جو مقاصد ہیں، اس کی جو وہ ہیں کلوزز ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، وہ دفعات ہیں، وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی پر اس سے وابستہ مصنفین کیا کرتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن جو ایک رجحان ہے وہ بس رجحان سا بن جاتا ہے، اس کا کوئی ریٹن منشور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بنیادی تحریک میں اور رجحان میں۔ تو ترقی پسند مصنفین کے جو مقاصد تھے، منشور تھے، وہ آپ نے دیکھ لیے۔ اب چلیے اس میں دیکھیے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جیسے کہ ناول ہے شکست، کرشن چندر کا ناول ہے۔ تو یہ ایگزام میں آ جاتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا ناول ترقی پسند ادبی تحریک سے وابستہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ نہیں جانیں گے تو آپ کا یہ سوال غلط ہو جائے گا۔ تو شکست کرشن چندر کا ناول ہے، ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ناول ہے، گریز عزیز احمد کا ناول ہے، لندن کی ایک رات کا ذکر میں نے پہلے کیا، سجاد ظہیر کا ناول ہے، اور اسی میں پہلی مرتبہ شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، جو کہ ہندوستان کی تاریخ پر مشتمل ہے، کئی ہزار سال کی تاریخ پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی شعور کی رو یعنی اسٹریم آف کانشسنس کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگ کا دریا کے آغاز میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم ہے، جس کے بارے میں کئی مرتبہ امتحان میں بھی آتا ہے کہ آپ بتائیے کہ قرۃ العین حیدر کے مشہور ناول آگ کا دریا کے آغاز میں کس انگریزی شاعر کی نظم درج ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ کی نظم درج ہے۔ تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ترقی پسند ادبی تحریک سے وابستہ، شعراء ہیں، نظم نگار ہیں۔ غزل کی تو خیر انہوں نے مخالفت ہی کی تھی، تو غزل گو شاعر اس میں زیادہ تر تھے نہیں، اور تھے بھی ذرا سی اگر غزل وغیرہ لکھتے بھی تھے تو چونکہ غزل میں وہ گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ نمائندگی کی جائے، غزل کی زمین ہی ایسی ہے کہ وہاں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں، تو غزل کی مخالفت کی تھی ترقی پسندوں نے۔ تو زیادہ تر نظم کے شعراء اس سے وابستہ رہے، تنقید نگار بھی اس سے وابستہ رہے ہیں، جس میں آپ کے عزیز احمد ہیں، سجاد ظہیر ہیں، اختر حسین رائے پوری ہیں۔ اختر حسین رائے پوری تو خیر ایسے شخص ہیں جن کو آپ بنیاد گزاروں میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، جنہوں نے سمجھیے کہ ترقی پسند ادبی تحریک کے منشور کی طرف اشارہ کیا تھا، ادب اور زندگی۔ تو یہ بہت بنیاد گزاروں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس تحریک سے وابستہ صرف ناول نگار ہی نہیں تھے، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، نظم گو شعراء ہیں، غزل گو بھی ہیں کچھ، جیسے حسرت موہانی وغیرہ۔ دیکھیے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ کتاب ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، وہ ہے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک۔ یہ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں تو ادبی تحریک، ترقی پسند ادبی تحریک کے حوالے سے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، کون کون سے شعراء و ادبا ہیں وابستہ، تنقید نگار کون سے ہیں، مترجمین کون سے ہیں، ان کی کون کون سی کتابیں ہیں، افسانے کون کون سے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب میں، اور ضخامت بھی 300 صفحات سے زیادہ ہے،
تو اس لیے میں نے پورا لیکچر اس کتاب سے نہیں لیا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سب سے بہترین کتاب کون سی ہے. میرا جو لیکچر ہے وہ میرے اپنے علم پر مبنی ہوتا ہے. میں نے اپنے اساتذہ سے شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں لیکچر کے دوران جو سیکھا ہے، اور جو میں نے گزشتہ 8-10 سال سے جو میں نے مطالعے کیے ہیں، وہ تمام چیزیں، اور جو میں نے مضامین لکھے ہیں، پڑھے ہیں، وہ تمام چیزوں کو ایک طرح سے میں کشید کر کے اس کا ایک ایکسٹریکٹ نکال کر کے آپ کو اپنے لیکچر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس تحریک کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ایک کتاب پڑھنی ہو تو آپ یہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک پڑھ سکتے ہیں. اور چلیے اب بڑھتے ہیں امپورٹنٹ کوسچن کی طرف. انجمن تحریک کے تحت جلسے بھی ہوئے تھے، اور ہر جلسے کا ایک صدر مقرر ہوتا تھا، اور الگ الگ شہروں میں یہ جلسے ہوتے تھے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس تحریک کے حوالے سے. تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے علم کے مطابق بتائیے، جس کو جہاں بھی سمجھ میں آ رہا ہے. آپ سارے لوگ کمنٹ کریں گے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں. تو بتائیے کہ تحریک کے کتنے جلسے ہوئے، کہاں کہاں ہوئے، اور صدارت کس نے کی. یہ کمنٹ باکس میں آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں ترقی پسند ادبی تحریک کے حوالے سے. میرے خیال سے آپ کے لیے یہ لیکچر سیریز معاون ثابت ہو رہی ہے. تو آپ اپنے نظریات سے، ریویو سے کمنٹ باکس میں نوازتے رہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میری محنت کس سمت جا رہی ہے. اور فیڈ بیک سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے شیئرنگ از کیئرنگ. تو اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سے امور ہیں جس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، یا پھر جو چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کی وجہ سے ابھی کچھ تاخیر ہو جاتی ہے ویڈیوز لانے میں. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد میں ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، اور ابھی بھی یہ ریگولر ہی چلے گا معاملہ. لیکن رمضان میں 2-3 دن، 4 دن، 5 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں.